बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सुबह की सोच। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। मैं हूँ गजल अशरफ और मेरे साथ मौजूद हैं हसनैन लियाकत। वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। और इस वक्त रावलपिंडी इस्लामाबाद में काली घटाएं छाई हुई हैं। कल भी मौसम काफ़ी अबर आलूद रहा, रात के वक्त बारिश भी हुई है और इस्लामाबाद में मौसम खुशगवार तो हुआ, लेकिन वो बाहर अब जब पार्क्स में गलियों में निकलेंगे तब अगर घर के अंदर की बात की जाए तो हब्स फील होना स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि गर्मी की इंटेंसिटी इस कदर ज़्यादा थी कि अब वो जो सावन का वेदर है वो हमें लगता है कि थोड़ा सा पहले आ चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी मौसम काफ़ी ज़्यादा खुशगवार है। जब स्पेशली आप ट्रैवल करते हैं, गाड़ी में ट्रैवल करते हैं, तो आपको एसी थोड़ी सी भी अगर स्पीड में आप लगाएं तो आपको ये अंदाज़ा होता है कि मौसम काफ़ी अच्छा हो चुका है। ख़वातीन वज़ात आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए आपको इंटरेस्टिंग स्टोरी से आगाह करते हैं। पाकिस्तानी आज़मीन हज के मेन्यू और खानों पर होने वाले अखराजात की तफसीलात सामने आ चुकी हैं। सरकारी हज स्कीम के पाकिस्तानी आज़मीन हज के खानों पर 1086 करोड़ रुपए से ज़ायद खर्च किए जा रहे हैं। अगर हम सऊदी रियाल की बात करें तो मजमूई अखराजात 14 करोड़ 48 लाख सऊदी रियाल से तजावुज़ कर गए हैं। आज़मीन हज को यूमिया 36 सऊदी रियाल यानी कि तकरीबन 2700 पाकिस्तानी रुपए मालियत का खाना फराम किया जाता है एक आज़मीन हज को। सऊदी अरब में पाकिस्तानी आज़मीन को रोज़ाना 3 वक्त ताज़ा और गर्म खाना फराम किया जाता है। नाश्ते में पराठा, अंडे, चाय, हलवा और टोस्ट शामिल किए गए, जबकि दोपहर और रात के खानों में बिरयानी, कोरमा, दाल चावल और सैलड समेत मुख्तलिफ पाकिस्तानी और मशरकी पकवान पेश किए जाते हैं। वाह जी, क्या ही ज़बरदस्त उनकी खातिर तवाज़ो की जा रही है आज़मीन हज की के हवाले से। अगर हम बात करें, इससे पहले भी हमने आपके साथ बहुत सारी खबरें शेयर की थी कि किस तरह से उनको तमाम तर प्रोटोकॉल के साथ, तमाम तर सिक्योरिटी के साथ वहाँ पर रखा जा रहा है और उनकी जितनी भी उनकी हिफाजती इक़दाम हैं उनको यकीनी बनाया जा रहा है और ये बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं जी, और अब बात करते हैं हम इस्माइली बिरादरी के रूहानी पेशवा प्रिंस रहीम आगा खान पाकिस्तान पहुंच गए हैं। पाकिस्तान पहुंचने पर सदर मुमलिकत ने नूर खान एयर बेस पर मोअज़्ज़ज़ मेहमान का पुरतपाक इस्तकबाल किया। मुसल्लह अफ़वाज की जानिब से ऐवान सदर में गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया और इस मौका पर खातून अव्वल आसफा भुट्टो जरदारी, वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ और सेनेटर सलीम मांडवी वाला भी मौजूद थे। इस मौके पर सकाफती लिबास पहने बच्चों ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को फूल पेश किए और इसके साथ साथ नूर खान एयर बेस से प्रिंस रहीम आगा खान ऐवान सदर पहुंचे, जहां तीनों मुसल्लह अफवाज के दस्ते ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। ऐवान सदर पहुंचने पर बिलावल भुट्टो जरदारी ने उनका इस्तकबाल किया, जबकि प्रिंस रहीम आगा खान ने सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से अलग मुलाकात भी की, जिसमें बिलावल भुट्टो जरदारी और खातून अव्वल आसफा भुट्टो जरदारी भी शरीक हुए। बिल्कुल ऐसी है। और प्रिंस रहीम आगा खान एक रूहानी और मजहबी आप ये कह सकते हैं दौरे पे हैं, और इस वक्त प्रिंस रहीम आगा खान की अगर बात की जाए तो मुल्क के जो शुमाली इलाका जाते हैं, स्पेशली गिलगित बल्तिस्तान और स्कर्दू, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा उनके चाहने वाले हैं। लाखों की तादाद में इस्माइली बरादरी वहाँ पे बसती है। इसके अलावा अगर आगा खान फाउंडेशन की बात की जाए तो वो भी काफ़ी अच्छे काम कर रही है। सो ये आप कह सकते हैं कि प्रिंस रहीम आगा खान के बाद प्रिंस रहीम आगा खान का ये पहला दौरा है। अब देखते हैं कि क्या मजीद डेवलपमेंट्स होंगी। जो मजीद कोई इस हवाले से हमें अपडेट आएगी तो हम ज़रूर आपके साथ शेयर करेंगे। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए अब हम बात करेंगे मुल्क भर में गर्मी की लहर जो जारी है उसकी। अगरचे अगर बात की जाए तो गुज़श्ता रोज़ मुख्तलिफ शहरों में कहीं कहीं हल्की बारिश भी हुई, जिससे मौसम कुछ देर के खुशगवार ज़रूर हुआ, लेकिन हब्स और गर्मी जिसका मैं जिक्र कर रहा था उसकी शिद्दत अब भी बरकरार है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आने वाले दिनों में मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में दर्जा हरारत मजीद बढ़ने का इम्कान है, जबकि बाज़ बालाई इलाकों में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश भी मुतवक्के है। ईद के दिनों में भी सिंध, जनूबी पंजाब और बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में गर्म और खुश्क मौसम रहने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है, जबकि शुमाली इलाकों और बालाई पंजाब में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। आइए चलते हैं और सबसे पहले अगर बात की जाए तो वेदर एक्सपर्ट जवाद मेमन साहब हमारे साथ मौजूद है। जवाद साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले तो बताइएगा कि एक प्रेडिक्शन थी कि वेदर की जो स्पेशली ये जो गर्मियों की इंटेंसिटी है ये ख़त्म होगी और उसमें कहीं ना कहीं हमें उसकी शिद्दत तो ख़त्म होती हुई नजर आई, लेकिन बारिश उस तरह से नहीं बरस रही। इसकी क्या वजह है? जी बहुत शुक्रिया हसन भाई। बेसिकली इस वक्त मई का महीना है और हमें पता है कि मई का जो महीना है ये पाकिस्तान में वन ऑफ द ड्राइस्ट मंथ कहलाता है। सेकेंडली इस वक्त जो है वो हम एक ग्लोबल पैटर्न के ट्रांजिशन के ऊपर भी मौजूद हैं
تو مغربی ہواؤں کے جو سسٹم ہیں وہ تھوڑا سا لمیٹڈ ہیں پاکستان اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں. تاہم ناردرن ایریاز میں پوٹوہار ریجن میں اس وقت ایک مغربی ہواؤں کا سسٹم موجود ہے جس کے زیر اثر ہم ان علاقوں میں تھوڑی بہت ایکٹیویٹیز دیکھ رہے ہیں. اسلام آباد، پنڈی اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں بھی ایکٹیویٹیز ہم دیکھ رہے ہیں. آنے والے 2 سے 3 دنوں کے دوران جو ہے یہ سسٹم مزید پنجاب کے کچھ ایریاز کو جو ہے وہ ہمیں کور کرتا ہوا نظر آئے گا. اچھا جواد صاحب، اب سے کچھ روز پہلے جب ہماری ویدر ایکسپرٹ سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ 19 سے لے کے 23 تاریخ کی صبح تک یہ سلسلہ ایسے ہی جاری رہے گا. لیکن ہم نے کل بھی بات کی کہ ہمیں ویسی کوئی صورتحال نظر نہیں آئی، لیکن گزشتہ رات سے تھوڑا سا سلسلہ ایسے شروع ہوا اور آج صبح بھی ہم دیکھ رہے ہیں اسلام آباد میں صرف ابھی تک بادل ہیں. تو کیا یہ جس طرح سے بارش ہونی چاہیے ویسے نہیں ہوگی اور یہ 23 تاریخ تک اس طرح سے اسپیل ختم ہو جائے گا اور بس یہی سلسلہ رہے گا، تھوڑی سی ہوا چلے گی اور بس پھر ختم؟ نہیں دیکھیں، بیسیکلی 21 سے لے کے 23 تک جو ہے وہ اس سسٹم نے مزید کچھ ایریاز کو کور کرنا تھا اور اس کی انٹینسٹی میں کچھ حد تک مزید اضافہ ہونا تھا. تو اسلام آباد، پنڈی، لاہور، سرگودا، گجرانوالہ کے چکوال کے جو علاقے ہیں، کل رات بھی چکوال میں ہم نے دیکھا کہ تھوڑے بہت تھنڈر سٹارمز تھے. تو ان علاقوں میں اگلے 24 سے 48 گھنٹوں کے دوران جو ہے وہ مزید یہ سسٹم جو ہے وہ ایکٹیو ہوگا اور انشاءاللہ امید ہے کہ ایک آدھ دو مزید اچھی بارشیں رہیں گی، اسپیشلی اسلام آباد، پنڈی اور اس کے آس پاس کے علاقے میں. ان علاقوں میں تھوڑے سے جو ایلیویٹڈ ایریاز ہیں، جیسے اسلام آباد میں اگر آپ جائیں تو دامن کو یا اس کے آس پاس کے جو علاقے ہیں جو تھوڑا سے ہلی ٹیرینز ہیں، یہاں پر تیز بارش اور چند ایک علاقوں میں کچھ آئسولیٹڈ ایریاز میں جو ہے وہ تھوڑی بہت ہیل سٹارم، ژالہ باری بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا جواد صاحب، مجھے یہ بتائیے گا کہ پچھلے اگر 3-4 سال کا پیٹرن دیکھا جائے تو اسپیشلی اگر مئی کی بات کی جائے تو یہ اتنا گرم نہیں رہا. اس دفعہ تو انٹینسٹی 41-42 تک تو اسلام آباد میں پہنچ گئی. یہاں پہ بھی بہت زیادہ گرم ویدر ہوتا ہے. سو یہ اب آنے والے دنوں میں اگر جون اور جولائی کی بات کی جائے تو اس میں تو پھر اور زیادہ گرمی ہوگی، اور اس کے حوالے سے کیا کچھ صورتحال ہو سکتی ہے؟ دیکھیں بیسیکلی یہ جو گرمی ہے ان علاقوں میں، یہ کوئی بھی مغربی ہواؤں کا سسٹم آتا ہے، ونڈ پیٹرنز چینج ہوتے ہیں تو اس سے پہلے جو ہے وہ گرمی کی شدت بڑھتی ہے. اسلام آباد میں 40-41 جانا جو ہے وہ اتنا زیادہ کوئی ریئر نہیں ہے. مئی کیونکہ ون آف دا ہاٹسٹ منتھ ہوتا ہے، اس کے بعد جون جو ہے وہ ون آف دا ہاٹسٹ منتھ ہوتا ہے. تو آنے والے کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو مہینہ کے کچھ دن بچے ہیں اور جون کا مہینہ جو ہے وہ خاصا گرم ہی رہے گا، لیکن وقتاً فوقتاً مغربی ہواؤں کے سسٹم آئیں گے تو تھوڑا تھوڑا ریلیف بھی ملے گا. جولائی میں پھر آپ کو پتا ہے کہ تقریباً مونسون سیزن سٹارٹ ہونے والا ہوتا ہے یا مونسون سیزن قریب ہوتا ہے، تو اس میں ایس ایچ اتنی گرمی نہیں ہوتی کمپیئرنگ ٹو مئی اور جون کے مہینوں میں جو ہوتی ہے ہمارے یہاں. صحیح. اور جواد صاحب، کراچی کی کیا صورتحال رہ سکتی ہے عید کے دنوں تک؟ کراچی میں دیکھیں ان دنوں تو کافی بہتر موسم ہے، کافی تیز سمندری ہواؤں کا سلسلہ ہے. 30-35 کلومیٹر کی رفتار سے جو ہے وہ ہوائیں اچھی چل رہی ہیں، لیکن انہی ہواؤں کی وجہ سے ہیومیڈیٹی لیولز کافی زیادہ ہوتے ہیں تو فیز لیک ٹیمپریچر جو ہے وہ تقریباً 38, 40, 41 ایسے چل رہا ہوتا ہے. اوور آل ٹیمپریچر جو ہے وہ 35-36 کے آس پاس ہے. عید کے دنوں میں تھوڑی بہت جو ہے وہ ہم دیکھیں گے کہ گرمی کی شدت کچھ حد تک بڑھتی ہوئی نظر آئے گی، یعنی کہ 1-2 ڈگری جو ہے وہ مزید بڑھ سکتا ہے، کیونکہ عید کے دنوں میں جو ہے وہ سندھ کے علاقوں میں، جنوبی پنجاب کے علاقوں میں اور اس سے منسلک جو بلوچستان کے علاقے ہیں یہاں پر خاصا موسم جو ہے وہ گرم رہے گا، تو اس کے تھوڑے بہت اثرات جو ہیں وہ شہر کراچی کی طرف بھی ہم دیکھیں گے. اور یہ جو جنوبی پنجاب کی آپ نے بات کی، اسپیشلی اگر ملتان ریجن کی بات کی جائے تو وہاں پہ بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے اگر ٹریڈیشنلی بھی بات کی جائے. سو ان کے لیے بھی کوئی اچھی خبر ہے کہ یہ بارشوں کا سپیل وہاں تک پہنچ سکتا ہے یا نہیں، یا پھر کوئی آنے والے دنوں میں کوئی ایسا بارشوں کا سپیل ہوگا اس انٹینس گرمی کے بعد؟ نہیں دیکھیں، یہ والا جو بارش کا سپیل ہے جو 23 تاریخ تک ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، یہ زیادہ تر جو ہے وہ اپر پنجاب کے علاقوں میں، پوٹوہار کے علاقوں میں رہے گا. جنوبی پنجاب میں ایس سچ اس کے کوئی اتنے زیادہ اثرات نہیں ہیں. انفیکٹ جو اسلام آباد اور اس کے آس پاس کے جو علاقوں میں جو پچھلے دنوں جو گرمی تھی، اس سسٹم کی وجہ سے جو وہ گرمی کا جو سلسلہ ہے، جو ہیٹ ڈوم جسے ہم کہتے ہیں، وہ تھوڑا سا مزید ساؤتھ کی جانب یعنی کہ جنوبی پنجاب اور سندھ کی جانب جو ہے اس کا رخ ہوگا. تو فی الحال آنے والے دنوں میں یہاں پر گرمی کی شدت بڑھے گی، ایس سچ کوئی بارش کا امکان نہیں ہے. جون کے پہلے ہفتے میں جو ہے وہ تھوڑی بہت ایکٹیویٹیز نظر آ رہی ہیں، لیکن پھر آنے والے دنوں میں جیسے جیسے کلیئرٹی ہوگی پھر اس حوالے سے دیکھا جائے گا کہ سسٹم کس انٹینسٹی سے اور کن علاقوں میں آتا ہے.
صحیح. اور اچھا جواد صاحب مجھے یہ بتائیں کہ ہم نے سنا کہ اور بات بھی اس پر کی کہ مصنوعی بارشوں کے حوالے سے گورنمنٹ کہہ رہی تھی کہ ایسا کوئی سسٹم بھی ہم مینیج کر سکتے ہیں. تو جن علاقوں میں صورتحال زیادہ خراب ہے، لائک وہاں پر زیادہ گرمی ہے، تو کیا یہ بھی ممکنات میں سے ہیں کہ وہاں پر مصنوعی بارشوں کے حوالے سے کچھ سوچا جائے؟ دیکھیں بالکل سوچا جا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے پھر بہت سارے آپ کو فائنینشیل ایڈ چاہیے. سیکنڈلی مصنوعی بارش کے لیے جو ہے وہ ایک ویدر کا بھی ایک ہونا ضروری ہے. ایک اسپیسیفک کرائیٹیریا ہوتا ہے جس میں تھوڑے بہت بادل ہوں، تھوڑے بہت کلاؤڈ نمی سیڈنگ. ہوں. کیونکہ پچھلی دفعہ جو ہے وہ ہم نے دیکھا تھا کہ کچھ لاہور اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں مصنوعی بارش کے کچھ ایکسپیریمنٹس کیے گئے تھے، لیکن وہ اتنی زیادہ انٹینسٹی سے نہیں تھے جتنا ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا. تو اس میں فائنینشیل ایڈ کے ساتھ جو ہے وہ ویدر کے بھی کافی سارے کرائیٹیریا دیکھنا ہوتا ہے. اگر ڈرائی ویدر ہے، بادل بالکل نہیں ہے، موئسچر نہیں ہے، تو پھر ایسے ان علاقوں میں مصنوعی بارش کا اتنا زیادہ کوئی فائدہ نہیں ہوتا. ہوتی بھی ہے تو بہت ٹیمپرری اور بہت لمیٹڈ اس کا جو ہے ریلیف ہوگا. جواد صاحب، ہم نے پچھلے 1-2 سال میں دیکھا تھا کہ پری مونسون کا جو سپیل ہوتا تھا وہ کافی جلدی سٹارٹ ہو جاتا تھا. ایک ایکسٹینڈڈ سپیل ہم دیکھتے تھے، اس کی وجہ سے گرمی کی شدت اس قدر زیادہ نہیں تھی. ابھی اگر پری مونسون کی بات کی جائے تو اس کا سپیل آپ کب تک دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں حسین بھائی، اس سال جو ہے وہ مونسون کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ کافی زیادہ ویک نظر آ رہا ہے گیون سچویشن کے جو ایل نینو پیٹرن ایوالو کر رہا ہے اس وقت، اور مونسون آتے آتے جو ہے اس کی شدت میں کافی حد تک اضافہ ہو جائے گا. تو اس کے اثرات جو ہے وہ پری مونسون سیزن پر بھی ہم دیکھیں گے. تو ہوپ فلی امید یہ ہے کہ جون کے مڈ کے بعد یا جون کے آخری دنوں میں جو ہے وہ پری مونسون کچھ حد تک ایکٹیو ہو سکتا ہے. یہی پنجاب کے علاقوں میں، ناردرن ایریاز میں، سندھ اور بلوچستان میں فی الحال جو ہے وہ ڈرائی پیٹرن ہی نظر آ رہا ہے. تو اوور آل جس طرح مونسون سیزن کیونکہ ویک ہے تو اس کے اثرات جو ہیں وہ پری مونسون سیزن پہ بھی جو ہے وہ پڑتے ہوئے نظر آئیں گے. اچھا جواد صاحب مجھے یہ بتائیں کہ ابھی یہ جو سپیل ہے جس کی ہم بات کریں، یہ تو 23 تک کہا جا رہا ہے کہ ختم ہو جائے گا. اس کے بعد پھر عید پہ شدید گرمی کے حوالے سے کہا جا رہا ہے. تو پھر نیکسٹ جو سپیل ہے اس میں ہم کب تک اس کو ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ اور اس چیز کا اندازہ آپ موسم کی کیفیت سے ہی لگاتے ہیں کہ نیکسٹ سپیل کب تک آ سکتا ہے یا اس میں کتنی انٹینسٹی ہوگی؟ دیکھیں ڈیفرنٹ لانگ رینج ماڈل جو ہیں وہ ان سے انالیسس کیا جاتا ہے کہ آنے والے دنوں میں یا آنے والے ہفتوں میں موسم کیسا رہے گا. اس سسٹم کے بعد جو ہے وہ اگلا جو سپیل نظر آ رہا ہے وہ جون کے پہلے ہفتے میں نظر آ رہا ہے. کہہ سکتے ہیں کہ 2 سے 3 جون کے آس پاس جو ہے وہ ایکٹیویٹیز اچھی نظر آ رہی ہے، جس میں ہوپ فلی کراچی اور جو سندھ اور بلوچستان کے جو کوسٹل ایریاز ہیں وہاں بھی ہلکی پھلکی ایکٹیویٹیز فی الحال تو شو ہو رہی ہے. لیکن کیونکہ آج 21 تاریخ ہے، ہم آج سے تقریباً 10-12 دن آگے کی بات کر رہے ہیں، تو لانگ رینج فورکاسٹ میں یہی ہوتا ہے کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ اس میں چینجنگ آتی رہتی ہیں. 27، 28، 29 کے آس پاس جو ہے وہ ہمیں کافی حد تک کلیئرٹی مل چکی ہوگی کہ جون کا جو پہلا ہفتہ ہے وہ ملک میں کیسا گزرنے والا ہے. اچھا، ایک فینومینا بھی ہے کہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ جب بہت زیادہ گرمی ہو جاتی ہے اور جب گرم سیزن ہوتا ہے، لیٹ سپوز اگر راولپنڈی اسلام آباد کے پارے کی بات کیجئے تو یہاں پہ 40-41 آج کل ٹچ کر رہا ہے. تو اس کے بعد ہم یہ پیٹرن دیکھتے ہیں کہ ایک دم سے جواد بھائی بارش ہو جاتی ہے اور اس موسم کو ٹھنڈا کر دیا جاتا ہے. پورے ملک میں بھی اس طرح کا پیٹرن ہوتا ہے. جب گرمی شدت اختیار کر جاتی ہے تو اس کے بعد بھی بارشوں کے امکانات اچانک سے بھی پیدا ہو سکتے ہیں. لانگ رینج سے شارٹ رینج میں ہم داخل ہو سکتے ہیں. پاسبلٹی ہوتی ہے، لیکن دیکھیں جو جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ یہ جو اچانک جو گرمی بڑھنے کا سلسلہ ہوتا ہے، جو انٹینس ہیٹ آتی ہے، یہ کسی نہ کسی بارش کے سسٹم کی آمد کی وجہ سے ہی جو اپر ہینڈ کے جو ونڈ پیٹرنز ہوتے ہیں ان میں تبدیلی کی وجہ سے ہوتی ہے. اب اسلام آباد، راولپنڈی، پنجاب کے ان علاقوں میں جب اس طریقے کا ہبس اور شدید گرمی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو فوری طور پہ جو ہے وہ 2-3 دن کے اندر جو ہے وہ کوئی نہ کوئی سسٹم افیکٹ کرنے والا ہوتا ہے. اسی وجہ سے جو ہے وہ اچانک اتنی زیادہ ہیٹ بلڈ اپ ہوتی ہے، پھر بارش ہو جاتی ہے تو ٹیمپرری ریلیف مل جاتا ہے. لیکن سندھ اور بلوچستان جو ہمارے جنوبی علاقے ہیں ملک کے، یہاں پر عموماً ایسا نہیں ہوتا ہے اس طریقے سے، کیونکہ ان علاقوں میں مونسون جو ہے وہ تھوڑا سا لمیٹڈ رہتا ہے کمپیئرنگ ٹو اپر ایریاز میں. تو اس وجہ سے ان علاقوں میں جو ہے وہ ضروری نہیں کہ بارش ہو جائے، ریلیف مل جائے. پنجاب کے سینٹرل ایریاز ہو گئے، پوٹوہار ریجن ہو گیا، ناردرن ایریاز میں مغربی ہواؤں کے سسٹم کی وجہ سے ان علاقوں میں تھوڑا سا ڈیفرنٹ پیٹرن ہوتا ہے. ان علاقوں میں جو ہے وہ کافی حد تک ڈیفرنٹ سچویشن رہتی ہے، گرمی کی جو شدت ہے وہ پرولونگ کر جاتی ہے. صحیح، ٹھیک ہو گیا. تھینک یو سو مچ. جواد میمن صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، ویدر ایکسپرٹ. ہم ان ڈیٹیل ڈسکشن کر رہے تھے موسم کی صورتحال کہ ابھی موسم کیسا رہ سکتا ہے اور عید پر آپ کو بارشیں انجوائے کرنا مل سکتی ہیں یا پھر نہیں. یہاں پر لیں گے ایک شارٹ سی بریک، واپس آئیں گے. اسٹے ود اس.